अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज मैं अपनी सेकंड वीडियो जो नावल मोहसिन हामिद का लिखा गया रिलेक्टेंट फंडामेंटलिस्ट के ऊपर उसके टेक्स्ट के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। हम इस टेक्स्ट को साथ साथ मैं इसको ये समझाता जाऊंगा और जो मुश्किल अल्फाज हैं वो भी आपको इसमें क्लैरिफाई करता जाऊंगा। तो स्टूडेंट्स के लिए इसके अंदर जो जो बीएस इंग्लिश के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये एक बहुत बड़ा जो है ना एक बेनिफिट होगा। और मैं खुसूसन उन स्टूडेंट्स को भी जो एमफिल के अंदर आर्टिकल्स या थीसिस लिखने वाले हैं, उनको इसके अंदर कुछ टॉपिक्स की तलाश है, तो उनके लिए भी मैं ये टॉपिक्स साथ साथ निकालता जाऊंगा और आप उस टॉपिक्स को अपने जहन में रख के आप इसके ऊपर रिसर्च वर्क कर सकते हैं। तो ओके, जो मेरी पहली वीडियो है उसके ऊपर मैंने ये बात की थी, जो एक्सक्यूज़ मी सर, इसके ऊपर मैंने ले जाके मुख्तलिफ इसका एनालिसिस किया था। तो आज मैं इसको शुरू से ये आपके सामने रखता हूँ कि किस तरीके से ये नावल लिखा गया। पहली बात तो ये है स्टूडेंट्स, इसके अंदर एक वर्ड हमारे पास आता है रिटोरिकल क्वेश्चंस। ये जो रिटोरिकल क्वेश्चंस होते हैं, इस टेक्निक को इस मोहसिन हामिद ने बड़ी ही एक्सपर्टीज़ के साथ यहाँ पे इसने इस्तेमाल किया है। अब सिचुएशन स्टूडेंट्स वो जो नए हैं जिन्होंने मेरी पहली वीडियो नहीं देखी, मैं ज़रा उनको ये बता दूँ कि एक शख्स है, अमेरिकन है, और वो अनारकली बाज़ार के अंदर बैठा है और मोहसिन हामिद आके उसके सामने बैठता है और उसको ये जो इसके अंदर जो अमेरिकन है उसका हमें ये नहीं बताया गया शुरू से कि उसका नाम क्या है, यानी पूरे टेक्स्ट के अंदर हमें उसका नाम का पता नहीं चलता। और एक और मज़े की बात यह है कि इसने वही रिटोरिकल टेक्निक इस्तेमाल करके उस जो अमेरिकन है, एक वर्ड उसकी अटरेंस के अंदर हमें वो नावल के अंदर शो नहीं हो रहा कि जी उस अमेरिकन भी कोई क्वेश्चन करता है। नहीं, ये क्वेश्चन खुद से क्रिएट करता है और ख़ुद ही उनके जवाब देता है, और पूरा नावल उसने बिल्कुल इसी तरीके से लिख दिया है। आप ज़रा ये देखिएगा कि कैसे ये उसके फेस रीडिंग को देख के और क्वेश्चन क्रिएट करके और फिर अपना पूरा तारफ़, अपनी पूरी हिस्ट्री, पाकिस्तान के अंदर जो वक्त उसने गुजारा, जो उसका स्टेटस था, जो उसकी हैबिट्स थी, या उसकी उसका जो एजुकेशनल बैकग्राउंड था पाकिस्तान के अंदर वो, और फिर जिस तरीके से उसने अमेरिका के अंदर एक स्कॉलरशिप के ऊपर वो सिलेक्ट हुआ टॉप 100 स्टूडेंट्स के अंदर, और फिर वहाँ की उसने यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ा, वो पूरा जो एक उसका जो एक सिनेरियो है वो उसके सामने रखता है। लेकिन वो मज़े की बात यह है कि एक दफ़ा भी वो अमेरिकन जो अनारकली बाज़ार में बैठा है, उसने एक दफ़ा भी उससे ये नहीं पूछा कि भाई आपका नाम क्या है। ये खुद ही अपना नाम इंट्रोड्यूस करवाता है और इतनी खूबसूरत टेक्निक के साथ इंट्रोड्यूस करवाता है कि बंदे को ये नावल पढ़ के इंतहाई जो एक उसका जो है ना एक इंटरेस्ट क्रिएट होता है कि यार कैसे एक शख्स बग़ैर क्वेश्चंस, किसी के क्वेश्चन या दूसरा जो एक डायलॉग होता है ना, तो डायलॉग के अंदर एक बंदे अंदर बैठा होता है और वो क्वेश्चन करता है, दूसरा बंदा जवाब देता है। ये तो इजी हो गया। अब ज़रा ये देखिए कि वो बंदा सवाल करता ही नहीं है और ये ख़ुद से सवाल क्रिएट करके और फिर उसके जवाब देता है। तो आइए मैं आपको ले जाता हूँ, अपना टाइम मज़ीद इसके ऊपर हम नहीं लेते। तो एक्सक्यूज़ मी सर, बट मे आई बी ऑफ असिस्टेंस। अब ये देखो, इसके अंदर आखिर में एक क्वेश्चन आ रहा है, इंटररोगेटिव साइन है, लेकिन ये क्वेश्चन ये उस अमेरिकन का नहीं क्रिएट किया हुआ, नहीं उसका जो उसने पूछा नहीं है, लेकिन ये खुद से कहता है कि सर बट मे आई बी ऑफ असिस्टेंस, जनाब हमारे लायक, जैसे हम पंजाबी कहते हैं, जनाब साढ़े लायक कोई खिदमत। आई सी आई हैव अलार्म्ड यू। अब ये देखिए, वो कहता है कि जनाब लगता है कि मैंने आपको जो है ना वो अलार्म कर दिया है, खौफजदा कर दिया है। तो अब साथ ही वो कहता है कि डू नॉट बी फ्राइटन्ड बाय माई बियर्ड, जनाब मेरी दाढ़ी से आप परेशान ना हो, आई एम अ लवर ऑफ अमेरिका। अब यहाँ पे ये जो वर्ड है ना, लवर ऑफ अमेरिका, ये वर्ड जो थीसिस लिखने वाले स्टूडेंट्स हैं इसको नोट कर लें। इसी के ऊपर जाके मैं इसका एक टॉपिक क्रिएट करके आपको समझाऊंगा कि ये टॉपिक, इसके ऊपर आप रिसर्च वर्क कर सकते हैं। आई नोटिस्ड दैट यू वर लुकिंग फॉर समथिंग मोर देन लुकिंग, यानी आप तो देख रहे हैं, लगता है कि आप कुछ चीज़ों को बड़े ही गौर से देख रहे हैं। इन फैक्ट यू सीम टू बी ऑन अ मिशन। अब ये देखें, खुद से उसके ज़हन को पढ़ के ऐसा लगता है जैसे कोई बंदा उसके ज़हन में बैठा है और उसकी सोचों को पढ़ रहा है। एंड सिंस आई एम बोथ अ नेटिव ऑफ दिस सिटी एंड द स्पीकर ऑफ योर लैंग्वेज। अब ये देखें, यहाँ से योर लैंग्वेज मीन
کہ اس کی لینگویج تو ظاہر ہے اگر وہ فارنر ہے امریکن ہے تو یور لینگویج مین اس کے نیٹو انگلش لینگویج ہوگی. اب وہ دو چیزیں اس کے سامنے رکھتا ہے جناب کہ میں اس شہر کا بھی نیٹو ہوں اور آپ کی لینگویج کا اسپیکر بھی ہوں. آئی تھاٹ آئی مائٹ آفر یو مائی سروسز. تو میں نے سوچا کہ یار میں آپ کی کوئی خدمت کر سکوں. ہاؤ ڈڈ آئی نو یو آر امیریکن. اچھا ذرا یہ بتائیے کہ آپ کو کیسے پتہ چلا جناب کہ میں امریکن ہوں. دیٹ یو ور امیریکن کہ تم امیریکن ہو. سوری نو ناٹ بائی دا کلر آف یور اسکن. اچھا اب دیکھیں نا کیسے آخر میں اس کے اندر یہ میرے آپ کرسر کے اوپر جائیں تو لکھا ہوا ہے کہ یہ دیکھیے ذرا یہ دیکھیں اس کے آخر میں ایک ریٹوریکل کوشچن یوں ہی آ رہا ہے کہ سوال اس نے کیا لیکن سوال اس امریکن نے نہیں کیا. لیکن وہ کہتے ہیں ہاؤ ڈیڈ. آپ کیسے کہیں گے کہ میں نے آپ کو امریکن سے کے طور پہ سمجھا ہے. نو ناٹ بائی دا کلر آف یور اسکن. وی ہیو اے رینج آف complexions in this city in this country and yours occurs often among the people of your north western region. وہ کہتے ہیں کہ ہمارے جو KPK کے اندر جو لوگ ہیں وہ بالکل جو ہمارے پٹھان ہیں وہ بالکل انگریزوں کی طرح لگتے ہیں. چہرہ ان کا ایسے خوبصورت ان کا چہرہ سرخ و سفید ہوتا ہے. تو وہ کہتا ہے کہ آپ کا کلر کا کوئی ایشو نہیں ہے. کلر کی وجہ سے میں نے آپ کو نہیں جناب سمجھا کہ یو آر آف امیریکن کیونکہ ایسے کلر کے لوگ تو ہمارے ملک میں اپنے پائے جاتے ہیں. نار واز اٹ یور ڈریس. اور نہ ہی آپ کے لباس سے. دیٹ گیو یو اوے یورپین ٹورسٹ کوڈ ایز ایزیلی ہیو پرچیزڈ ان ڈیس موئنز یور سوٹ. تو وہ کہتا ہے کہ جو بھی یورپین آتا ہے وہ اس قسم کے سوٹس پہن لیتے ہیں ود اٹ سنگل ایونٹ اینڈ یور بٹن ڈاؤن شرٹ. اور یہ جو آپ نے اپنی شرٹ کے بٹن نیچے رکھے ہوئے ہیں وہ کہتا ہے ایسا ہی اس سے بھی میں نے آپ کو نہیں بچانا. ٹرو یور ہیئر شارٹ کراپڈ اینڈ یور ایکسپینسو چیسٹ the chest and I would say of a man whose bench presses regularly and maxes out well above 225 are typical of a certain type of American. وہ کہتا ہے کہ یہ ایک خاص قسم کے typical American کا ہے. But then again sportsmen and soldiers are of all nationalities and tend to look alike. وہ کہتا ہے کہ اگر آپ کا یہ اگر ہم اس کو سمجھو کہ یہ امریکن کا سٹائل ہے تو وہ کہتا ہے کہ جو اسپورٹس مین ہوتے ہیں ان کی بھی اور جو سولجرز ہوتے ہیں انہوں نے اپنے بال کراپڈ کیے ہوتے ہیں اور ڈریسز بالکل اسی طریقے سے ہوتی ہے. اس کو بھی آپ رہنے دیں. انسٹیڈ اٹ واز یور بیئرنگ دیٹ الاؤڈ می ٹو آئیڈینٹیفائی یو. بیئرنگ کا مطلب یہ اسٹوڈنٹس ہوتا ہے کہ بیٹھنے کا سٹائل اٹھنے کا سٹائل اور اس چیز کو ہم کہتے ہیں کہ بیئرنگ. بیئرنگ کو اگر کوئی یوں سمجھ لے کہ اس کا ڈریس کا اس کے اندر کوئی ریلیشن ہے نہیں. بیئرنگ کا مطلب ہوتا ہے ایک کسی آدمی کے بیٹھنے کا اٹھنے کا یہ سٹائل جو ہوتا ہے نا اس کو ہم کہتے ہیں کہ بیئرنگ. وہ کہتا ہے کہ آپ جس طرح بیٹھے ہیں نا آپ کے اس بیٹھنے کے سٹائل سے میں نے سمجھا ہے کہ آپ ایک امریکن ہیں کیونکہ میرا ایک خاص وقت اپنی آدھی زندگی میری امریکن کے اندر گزری ہوئی ہے امریکہ کے اندر گزری ہوئی ہے اور میں نے ان کو اس طریقے سے بیٹھتے اٹھتے دیکھا ہے. اینڈ آئی ڈو ناٹ مین دیٹ ایز این انسلٹ فار آئی سی یور فیس ہیز دیٹ. جیسے وہ کہتے ہیں نا کہ میں جیسے بات کر رہا ہوں کہ جناب میں نے آپ کے بیٹھنے کے سٹائل سے آپ کو پہچانا کہ آپ کے امریکن ہیں تو وہ اس کے چہرے کا جو نا ایسے لگتا ہے کہ وہ سرخ ہو گیا جیسے سخت سا جیسے کوئی بندہ اپنے ہونٹ باریک غصے میں تھوڑے سے باریک کر لیتا ہے بھینچ لیتا ہے. بٹ میرلی ایز این آبزرویشن وہ کہتے ہیں چھوٹے جی میں نے صرف ایک آبزرویشن کے طور پہ. تو یہ پیراگراف دیکھیے کہ اس کے اندر اس نے ایک جو نیریٹر ہے وہ جو ناول کا نیریٹر ہے جس کو بعد میں ہم کہیں گے وہ اپنا تعارف بھی کروائے گا اپنا نام چنگیز کے طور پہ. تو وہ سینٹنس بھی جب آپ کے سامنے آئے گا تو آپ بڑا ہی اس کے اندر ایک کیوراسٹی دیکھیں گے ایک پلیزنٹ کیوراسٹی دیکھیں گے کہ یار کس طریقے سے ایک بندہ اپنا تعارف کرواتا ہے کہ ون مین شو ہے لگتا ہے کہ کسی کوئی بندہ اور اسی بندے کے ذہن کو پڑھ کے وہ کویسچن کرتا ہے. تو نیکسٹ ہمارے پاس آ جائیے ہم کہتے ہیں کہ کم ٹیل می واٹ وار یو لوکنگ فار. تو ذرا مجھے یہ بتاؤ. اس کے آخر میں بھی ذرا دیکھیے اس کے آخر کے اندر بھی ایک کویسچن مارک ہے. یہ دیکھیے ذرا اس کے اندر بھی کویسچن اور یہ کویسچن مارک خود سے کریٹ کیا ہوا ہے اور اس کے جواب بھی ساتھ وہ دے رہا ہے. شیورلی ایٹ دس ٹائم آف دا ڈے اونلی ون تھنگ کوڈ ہیو براٹ یو ٹو دا ڈسٹرکٹ آف اولڈ انارکلی. جناب ایک چیز ہے جو آپ کو اس انارکلی اولڈ انارکلی کے اندر لے کے آئی ہے. نیمڈ ایز یو مے بی اویئر آفٹر courtesan immured for loving a prince that is the quest for the پرفیکٹ cup of tea. وہ کہتا ہے کہ جس طرح کوئی درباری ہوتے ہیں اور وہ کسی بھی پرنس کے شہدائی ہوتے ہیں تو جس طریقے سے وہ ہوتے ہیں اور وہ اس کے پیچھے ہو لیتے ہیں اور اس کو فالو کرتے ہیں تو بالکل آپ
کے اندر بھی ایک چائے کا کپ پینے کی جو کوسٹ ہے، جو پیاس ہے، وہی آپ کو یہاں پہ کھینچ لائی ہے. ہیو آئی گیسٹ کریکٹلی؟ دیکھیں ذرا سوال کہ جناب کیا میں نے صحیح پوچھا ہے نا کہ آپ یہاں پہ گیس کیا، اندازہ لگائے کہ آپ یہاں پہ اس وجہ سے آئے ہیں. دین الاؤ می سر ٹو سجیسٹ مائی فیوریٹ امنگ دیز مینی اسٹیبلشمنٹ. یہ ساری جو یہاں پہ چیئرز وغیرہ لگی ہوئی ہیں یا اسٹیبلشمنٹ ہیں یا ٹیبلز وغیرہ چیزیں سیٹنگ میں پڑی ہوئی ہیں نا، تو کہتا ہے کہ ذرا میں آپ کو یہ بتا دوں کہ مجھے کیا کون سی چیز اچھی لگتی ہے. یس دس از دا ون. ہاں یہ بالکل ٹھیک ہے. اٹس میٹل چیئرز آر نو بیٹر اپ ہولسٹرڈ. یعنی اپ ہولسٹرڈ کا مطلب ہوتا ہے کہ ایسی چیئرز جس کے اوپر کوئی غلاف وغیرہ چڑھا ہو، اس کو ذرا بیوٹیفائی کیا گیا ہو. اٹس ووڈن ٹیبلز آر ایکولی رف. تو وہ کہتا ہے کہ یہ لوہے کی جو کرسیاں ہیں جو کہ چیئرز آر نو بیٹر ہولسٹرڈ، یعنی اگرچہ یہ بیٹر ہولسٹرڈ نہیں ہے تو، اور یہ جو ٹیبل ہے وہ بھی رف سے لگ رہے ہیں. اینڈ اٹ از لائک دی ادرز اوپن ٹو اسکائی. ہاں یہ بھی بالکل کھلے آسمان میں پڑے ہیں. جس طرح اگر ہم انارکلی کے اندر جائیں تو ہوٹلز کے سامنے چیئرز اور ٹیبلز انہوں نے لگائے ہوئے ہوتے ہیں اور ساتھ انہوں نے اچھا خاصا ایک جو ایریا ہے وہ کور کیے ہوتا ہے. بٹ دا کوالٹی آف اسٹی از، وہ کہتا ہے کہ اب اس کی یہ اس جگہ پہ نہ جائیے کہ اس کی جو فرنیچر وغیرہ ہے وہ کس قسم کا ہے. لکڑیوں میز ہیں تو وہ لکڑی کے بنے ہوئے میز ہیں، اور وہ رف سے ہیں، اور چیئرز ہیں تو وہ لوہے کی بنی ہوئی ہیں، اور ایسا لگتا ہے. تو اب میں آپ کو یہ بتا دوں کیونکہ میں یہاں کا رہنے والا ہوں، تو میں آپ کو بتاؤں کہ ان کی جو چائے کی کوالٹی ہے نا جناب، یہ بہت اچھی ہے. آئی ایشور یو اس انپیرلل. میں آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ ایسی چائے کسی اور جگہ پہ آپ کو اس ایریا میں نہیں ملے گی. تو یو پریفر دیٹ سیٹ ود یور بیک سو کلوز ٹو دا وال. اب اس کی جو چیئر تھی وہ بالکل دیوار کے ساتھ رکھی ہوئی تھی، چیئر کے پیچھے، یعنی اس چیئر کے پیچھے دیوار تھی. تو کہتے ہیں کہ آپ نے یہی سیٹ منتخب کی ہے. اوکے کوئی بات نہیں. ویری ویل آلدو یو ول بینیفٹ لیس فرام دی انٹرمیٹنٹ بریز. انٹرمیٹنٹ بریز کا مطلب ہوتا ہے کہ ایسی ہوا جو آف اینڈ آن ہوتی ہے، یعنی کبھی آتی ہے کبھی نہیں آتی. تو آپ کو کہتا ہے کہ اس سے آپ تھوڑا جو ہوا کبھی کبھار چلتی ہے نا یہاں پہ، تو اس سے آپ کو ذرا کم فائدہ تو ہوگا. وچ when it does blow makes these warm afternoons more pleasant. اینڈ ول یو ناٹ ریموو یور جیکٹ. کیونکہ موسم ذرا تھوڑا گرم سا ہے تو آپ ایسا نہیں کریں گے کہ ذرا اپنی جیکٹ اتار دیں. سو فارمل، کیونکہ لگتا ہے کہ ایسے جیسے آپ جیکٹ پہن کے بیٹھے ہیں تو یہاں پر کا موسم بھی ابھی اتنا وہ نہیں ہے ٹھنڈا کہ آپ، تو لگتا ہے مجھے کہ فارمل سی ہے. نا دیٹ از ناٹ ٹپیکل آف امیریکنس، ایٹ لیسٹ ناٹ ان مائی ایکسپیرینس. تو یہ جو آپ جیکٹ پہن کے بیٹھے ہیں اس موسم میں، تو یہ میرے ایکسپیرینس میں نہیں ہے، کیونکہ جو میرا ٹائم وہاں پہ گزرا تو اس کے اندر جو ایسی چیز نہیں تھی. اینڈ مائی ایکسپیرینس از سبسٹینشیل. اور جناب میرا جو ایکسپیرینس ہے وہ بڑا ویلیویبل ہے. اس کی I spent 4.5 years in your country. اب یہ جو ورڈ سبسٹینشیل ہے نا، وہ کہتا ہے کہ اتھینٹک ہے میرا ایکسپیرینس، کیونکہ میں نے وہاں خود کسی سے سنا ہوا تو نہیں ہے کہ وہاں پہ لوگ ایسا کرتے نہیں. میں نے خود وہاں پہ رہا ہوں اور میں نے انٹریکشن میرا لوگوں کے ساتھ رہا ہے، سوسائٹی کے اندر میں گھل مل کے رہا ہوں، تو مجھے سارا پتہ ہے. تو وہ کہتا ہے کہ اس کے اوپر بالکل ویلڈ ہے میرا ایکسپیرینس. آئی اسپینڈ 4. اب یہاں دیکھیں کیسے طریقے سے وہ اس کو بتا رہا ہے کہ جناب میں نے کتنا. اب اس نے تو نہیں پوچھا کہ جناب آپ نے امریکہ کے اندر اگر آپ رہے تو کتنا وقت آپ نے گزارا. وہ کہتا ہے جناب 4.5 سال یہاں پہ میں نے آپ کے ملک میں گزارے ہیں. تو دیکھیں کس طریقے سے اس کو اپنا اب بتا رہا ہے کہ اب یہاں سے وہ اپنی پوری سٹوری کھولے گا. وہ کہتا ہے ویئر. اب یہ دیکھیں کہاں، یعنی اب یہ وہ ورڈ جو ویئر ہے یہ اس کا اپنا کریٹ کیا گیا ہے. جو امریکن ہے اس نے نہیں پوچھا، یہ خود سے ہی کہہ رہا ہے ویئر کہاں. یعنی اگر آپ یوں سمجھو کہ ایک بندہ بیٹھا ہوا ہے اور یہ ایک بندہ دوسرا جا کے اس سے بات کرتا ہے، اور وہ ایسے جیسے اگر ماسے کے اوپر جیسے کوئی کیوریاسٹی، سائن آف کیوریاسٹی، وین ایور اے پرسن جسٹ سیز آن دا فور ہیڈ آف اے پرسن ہو از جسٹ بفور ہم، تو اس سے آپ مین کے بندہ کہتا ہے کہ یار آپ کو لگ رہا ہے کہ اب میری باتیں آپ کو سمجھ نہیں آ رہی، یا بندہ کہتا ہے کہ یار لگتا ہے کہ میری بات آپ کو اچھی نہیں لگ رہی، یا آپ کے ذہن میں کوئی کوشچن ہے تو لگتا ہے کہ آپ مجھ سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ کہاں. تو یہ بالکل ایسا ہی سینیریو ہے. آئی ورکڈ ان نیو یارک بفور دیٹ اٹینڈڈ کالج ان نیو جرسی. یس یو آر رائٹ، اٹ واز پرنسٹن. کوائٹ اے گیس آئی مسٹ سے. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، اب آپ کو سمجھ آ رہی ہوگی کہ کتنے دلچسپ سٹائل سے اس ناول کو لکھا گیا ہے. تو کیونکہ ویڈیو ذرا لینتھی ہو رہی ہے تو میں یہاں پہ
آپ ذرا نوٹ رکھیے گا کہ آئی مسٹ سے تک میں اپنی ویڈیو لے کے جا رہا ہوں. انشاءاللہ اپنی نیکسٹ ویڈیو کے اندر جو کہ میں اس کے تسلسل میں ڈے بائی ڈے چلاؤں گا، تو آپ میرے ساتھ رہیے گا. ہم ان چیزوں کو ایکسپلور کرتے جائیں گے اس ناول کو، اور آپ کو اس میں ایک اچھا فائدہ ہوگا. تو تھینک یو ویری مچ.